جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक तरफ तो आज थोड़ी मैं इकोनॉमी पे भी बात करना चाह रहा हूं और नेशनल सिक्योरिटी पे भी बात करना चाह रहा हूं। इकोनॉमी पे बात तो ये है, ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान को जो सऊदी अरब है उसने कहा है कि हम $3 बिलियन जो हैं वो आपको दे रहे हैं, जो उन्होंने जमा करवाए हुए थे उसकी टर्म जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं। ऑब्वियसली थैंक यू सऊदी अरेबिया फॉर हेल्पिंग पाकिस्तान, क्योंकि अगर हम अपने लीडरशिप पे जाएं ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ तो कोई गलबात नहीं है। तो इन्होंने पता की करना है, इन दे नो कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपना काम करना है, और वो काम बड़ा सीधा सा है, मोटा सा काम करना है, छोटे मोटी जो है ना, जिसे आप कहते हैं कि उस तरफ नहीं जाना जिससे पाकिस्तान ये समझ लें कि स्टेबिलिटी की तरफ जाए, क्योंकि आपस में ये इतना लड़ते हैं कि इनको तो कोई बच्चे भी शायद मोहल्ले के गली मोहल्ले के ऐसे ना लड़ते हों। एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड, आज पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं काबुल में, उनके ऊपर हमला हुआ, और ज़ाहिर बात है वो एक बड़ा शर्मनाक चीज़ है, जिसको देख के सारे जो पाकिस्तानी हैं वो परेशान हैं कि पाकिस्तान की क्या जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो अफ़गानिस्तान की क्या है। अब ये जो बेसिकली तो वो चार्ज डी अफेयर हैं, उबैदुर रहमान निज़ामानी साहब, मेरा ख़्याल आई थिंक ये फ़ॉरेन सर्विस से गए हैं, और ज़्यादातर गुमनाम ही नज़र आए हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमने तो बड़ा मौलवी समझ के भेजा कि यार वो जाएंगे, मौलवी साहब हैं हमारे, तो शायद वो कुछ चीज़ें वहाँ जो तालिबान हैं वो खुश होंगे। लेकिन ज़ाहिर बात है टीटीपी वाले जो हैं उन्होंने थोड़े दिन पहले ही कहा है कि वो पाकिस्तान के जो है वो अटैक्स दोबारा शुरू करेंगे। अब ज़ाहिर बात है, मैं तो आपको पता है इस सेगमेंट पे बड़ी पुराना कह रहा हूँ कि ये टीटीपी जो है ये अफ़गान तालिबान के साथ मिली हुई है। अब ये असैसिनेशन अटेम्प्ट निज़ामानी साहब पे होना एम्बेसी कंपाउंड के अंदर, आप देख लें कि क्या अफ़गानिस्तान जो है वो हमें प्रोटेक्ट कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। अब हमने कह दिया जनाब कि वो अफ़गान गवर्नमेंट जो है वो ये करे वो करे, हमारे बंदों का ख्याल रखे, इन्वेस्टिगेशन कराए, ये कराए वो, उन्होंने क्या कराना, उन्होंने कुछ भी नहीं कराना। उन्होंने पहले क्या कराया किया हमारे लिए, हम ही ने जो किया, हमने अपना आप तबाह किया उनके लिए, हमने अपना आप को रसवा किया पूरी दुनिया में उनके लिए, हमने ही अपने आप को क्रिटिसाइज करवाया, हमने अपने अंदर क्लैशिंग ऑफ कल्चर और जहादी कल्चर, और हम ही तो वेपन लेके आए, हम ही तो ड्रग्स लेके आए वहाँ से, हमें और उन्होंने हमारे लिए क्या करना है। आज भी अगर आप ये उम्मीद लगा लें कि जनाब वो क्या बात है कि हमारे जो लोग हैं उधर बैठे हुए, जो हमारे बहन भाई पाक मुसलमान जो हैं वो हमें कहते हैं मुसलमान ना क्या करें। अगर आप जो अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब की, ये पाकिस्तानी बड़े लवी-डवी होने की कोशिश करते थे अफ़गानियों से, तो उन्होंने कहा यार ये आप अपना काइंडली ये इस्लामिक ना कहा करें। आप हमारे नेबरली फ्रेंड्स हैं। ठीक है, आप हमारे साथ नेबर हैं। ठीक है जनाब। अब ज़ाहिर बात है ये चीज़ें बड़ी तकलीफ़देह होती हैं, ये देख के, ये सुन के कि हम क्या कर रहे हैं। उधर अगर आप देखें कि पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने और पैसे माँग लिए हैं गवर्नमेंट से। ठीक है जी। एक तरफ जो है वो पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन ज़्यादा, पैसा है कोई नहीं। मैं आपको एक छोटा-सा चार्ट है, अगर मैं आई विश आई कुड शो यू। आप उसको, उस चार्ट में सिंपल सा जो है ना वो मैथमेटिक्स है, ठीक है? मैथमेटिक्स ये है कि पाकिस्तान के जो टोटल पैसा इकट्ठा होता है, ठीक है? कभी 6,000 होता है, कभी 6,500 अरब होता है। उसमें से तकरीबन 3950 बिलियन जो है दैट गोज़ टू आपकी डेट सर्विसिंग में चला जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो सारी कहानी। बीच में से जो डिफेंस है वो ले जाता है 1523, 15 20 23। पीछे आ जाती है पेंशन 530, ठीक है जी, जो हमने देनी है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इसमें से 1242 या 1300 जो है वो ग्रांट्स होती हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, दूसरे सूबों को चला जाता है। ठीक है जनाब। वो 700 को अरब जो है हम सब्सिडी पे दे देते हैं, वो 550 अरब की हम जो है वो गवर्नमेंट चला लेते हैं। 100 अरब हमने इमरजेंसी के लिए रखा होता है, और कोई इसी तरह जो 100 अरब है वो कोई पे एंड पेंशन और इस तरह ये वो रखा हुआ है, कोई 600-700 हमने डेवलपमेंट के लिए रखा हुआ है। अब ये देखें कि टोटल आपका बजट जो है वो तो 2 चीज़ें खा जाती हैं, या डिफेंस खा जाता है, या आपकी जो है वो डेट सर्विसिंग खा जाती है। डिफेंस वाले कहते हैं कि भाई आप अपनी इकोनॉमी ठीक करें, आप अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ठीक रखें, आपने इतनी बड़ी फ़ौज बनाई हुई है,
اب اگر ظاہری بات ہے، یہ سیاستدان یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فوج کام کریں، یہ کریں، وہ کریں، ادھر کریں، ادھر کریں. وہ تو کہتے ہیں خرچے جو ہیں وہ جنریٹ کریں، پیسہ جنریٹ کریں، تب جا کے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں نا. ابھی جو سیکرٹری ڈیفنس صاحب لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں حمود الزمان خان صاحب، انہوں نے فائنینس منسٹر سے ملاقات کی. انہوں نے کہا یار پیسے پوسے دیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو سیکیورٹی لیڈ جو بجٹری میٹرز ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں کافی زیادہ انفلیشن ہوئی ہے. اور اب ہوتا کیا ہے کہ ڈیفینس والے جب آتے ہیں، کوئی اور ادارہ تو آگے تو گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے تو معاملات صحیح نہیں کر سکتا، باقیوں کی کیا ضرورت ہے. تو ڈیفینس والے آتے ہیں، وہ سیدھا آ کے کمرے میں بیٹھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں یار یہ ہمارا ایجنڈا ہے، اس کے لیے ہمارے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے وہ بڑے میتھمیٹکس چارٹ بنا کے لے کے آتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہے، وہ ہے، ادھر ہے، ادھر ہے. اب دیکھیں جو ڈیولپمنٹ، جو میں نے جیسے کہا ہے کہ جی ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے کہا ہے جی کہ اکنامک کوارڈینیشن ایک کمیٹی ہے ہماری، اس نے جو کیبنٹ کی، اس نے ابھی ریسنٹلی پچھلے مہینے کو 31 بلین کی سپلیمنٹری گرانٹ، پہلے ہی پیسہ لے لیتے ہیں نا، اگلے سال کا بھی پہلے ہی پیسہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اور اب ظاہری بات ہے یہ سپلیمنٹری گرانٹ جو ہے وہ دے دی گئی. اب انہوں نے پھر کہا جناب کہ انفلیشن ہو گئی ہے، پیٹرول ڈیزل ادھر ادھر ہمارے خرچے بڑھ رہے ہیں. اور جب آئیں گے یہ تو ان کے پاس کیا چوائس ہے نہ دینے کے علاوہ، دینا ہی پڑنا ہے. ادھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو ہم اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں. دوسرا جو ہے وہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ڈیفینس جو ہے وہ ایک تو جسے کہتے ہیں نا 1523 تو میں نے بتایا تھا، اس کے علاوہ ایک دفعہ وہ 394 ارب لے گئے ہیں ایکسٹرا، 463 لے گئے ہیں، 31 بیل لے گئے ہیں. اب جو ان کا جو جتنا بھی ہمارا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے فیڈریشن کا، اس میں سے بہت سارا پیسہ تو ظاہری بات ہے ڈیفینس میں چلا جاتا ہے. پاکستانی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ 34% پاکستانی جو ہیں وہ $3.2 پہ زندہ رہ رہے ہیں، اور 588 روپے، یا آپ یہ کہہ لیں آج کل تھوڑا زیادہ کیونکہ وہ ہے، یہی سمجھ لیں کچھ 600-700 روپے پہ 34% پاکستانی زندہ ہے. ایک بندہ، ایک پاکستانی جو ہے ایک 34% پاکستانی ایک دن میں تقریباً 700 روپے کما رہے ہیں. یہ ہے. اب ظاہری بات ہے کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ جو غریب آدمی ہے وہ اپنی آدھی سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ اپنی خوراک پہ لگا دیتا ہے، بیکاز وہ کھائے گا تو زندہ رہے گا نا. اور باقی جو انڈیکیٹر ہیں، باقی جو زندگی، موت، کھانا، جینا، مرنا، ادھر ادھر، وہ کوئی نہیں ہے. دیٹ از وائی کوئی لائف نہیں ہے. اب دیکھیں نا کہ اگر 34% پاکستانی جیسے رہ رہے ہیں تو باقی آپ نے کیا کرنا ہے. ادھر ٹی ٹی پی آپ کے سر پہ چڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جناب. ادھر عمران خان آپ کی چڑھائی کر کے بیٹھا کہہ رہا ہے الیکشن کرو، میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں. انہوں نے وارننگ دے دی ہے، میرے ساتھ بیٹھ جائیں. پہلے تو وہ جلد سے جلوس دھرنے ان کو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو میرے دال نہیں گلی، تو انہوں نے کہا ہون پھر کی کرا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہون بہ جانے نہ جنا گپ شپ مارنے ہیں. ان سے کہتے ہیں یار کچھ جو ہے نا چلو آپ کوئی تھوڑا خیال کریں، کوئی تھوڑا میں کرتا ہوں، اس طرح کی باتیں. اب دیکھیں کہ یہ چیزیں جو ہیں obviously جسے کہتے ہیں تکلیف ہوتی ہے کہ 50% پاکستانی جو 34% پاکستانی ہیں وہ اپنی زیادہ انکم جو ہے وہ تو کھانے پہ لگا دیتے ہیں، اور ہم نے ادھر کس طرح جینا ہے اور کس طرح جو ہے وہ چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. ڈیفینس والے اپنا پیسہ لے جاتے ہیں، اور جب ڈیفینس کی بات آتی ہے تو نیشنل سیکیورٹی ایشوز کی بات آتی ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کس کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. ٹی ٹی پی پاکستان میں چڑھ کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ روزانہ ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں. جب ان کا دل کرتا ہے وہ کوئی بندہ اغوا کر لیتے ہیں، جب دل کرتا ہے بھتہ دے کے پیسے لے لیتے ہیں، جب دل کرتا ہے وہ چیزیں مینج کر لیتے ہیں. اور ہم جو ہے وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم افغانیوں کے فیسیلیٹیٹر بنے ہوئے ہیں. اور اس فیسیلیٹیٹر بننے میں وہ ہماری ایمبیسیوں میں جا کے ہمارے لوگوں کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تو چیز ہے ساری اس وقت. اب دیکھیں کہ یہ افغان طالبان جو ہیں جنہوں نے ٹی ٹی پی کو ہوسٹ کیا ہوا ہے، جو ٹی ٹی پی کو رکھ رہے ہیں، جن کی لڈیاں ہم ڈالتے تھے کہ واہ مزہ آ گیا جناب. ٹھیک ہے جی، مزہ آ گیا جناب کہ پاکستان جو ہے وہ اب جناب افغانستان سے انڈیا نکل گیا ہے. انڈیا اساں کڈ لیا تے اگوں وہ جڑے جنوں تھے بہالے نے انہاں دا پتہ کوئی نہیں. اب ایک طرف انفلیشن ہے وہ 30% پہ پہنچی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جناب.
اکانومی کا کوئی انڈیکیٹر ایسا نہیں ہے جس سے وہ جو ہے نا وہ بوسٹ کر سکے. پاکستان میں ڈالر ملتا نہیں ہے, گوگل ایپس کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے جی. اور آپ باقی آپ سمجھ لیں کہ ہم جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی آن دا رائز ہے, آئی ایم ایف نے پاکستان سے معذرت کر لی ہے. دس از آلسو اے بریکنگ نیوز ان پاکستان. ہمارے بہت سارے دوست ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. اب ظاہری بات یہ ہے کہ اب ایک اور چیز بھی پاکستان میں ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے یہ کر دیا ہے کہ جو ڈیفنس امپورٹ ہے اس کو لنک کر دیا ہے کہ پرمیشن لینی پڑے گی فائنانس منسٹری سے. اب یہ ایک بات بتاؤں, یہ بہت بڑا ایک کٹا کھول دیا حکومت نے, اور کٹا یہ کھولا ہے. اور اس طرح کی جو پوزیشن ہے, ایک وقت ہوتا تھا کہ آرمی چیف کو اتنی پاور دی ہوئی تھی کہ وہ اچھی بلی پیسے جو ہے وہ خود ہی چیزیں امپورٹ کر لیتے تھے. پیسہ آتا تھا تب امریکنز کا پیسہ تھا, سارا ویسٹ کا پیسہ آتا تھا, عرب ورلڈ سے پیسہ آتا تھا, لات بڑے اچھے تھے ہمارے, اسی لٹیاں مارتے سا, اسی کہتے ہیں ٹھیک ہے دہشت گردی دی جنگ لڑ رہے ہیں, پیسے آ رہے ہیں, ڈالر آ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جناب. ابھی کی پوزیشن یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو ڈیفنس امپورٹ کی جو پرمیشن ہے وہ فائنینس منسٹری سے لنک کر دیا, بیکاز کہ جو ایکسٹرنل سیکٹر ہے اس کی جو ایکسپورٹ کم ہو رہی ہیں اور فارن ایکسچینج ریزرو کم ہو رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ڈیفنس منسٹری یکدم آرڈر کر کے اور پیسہ منگوا لیں, یعنی کہ پورے پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ کوئی چیز امپورٹ نہیں کر سکتے. یہ ہے حال, یعنی کہ ڈیفنس بھی امپورٹ نہیں کر سکتا. اور اب گورنمنٹ نے ملٹری کو بھی کہا ہے کہ بھائی آپ بھی اپنی جو کیونکہ ہمارے پاس فارن ایکسچینج ریزرو نہیں ہے, ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے جناب, تو ہمیں مہربانی فرمائیں. جسے آپ یہ کہہ لیں کہ یہ فائنینس منسٹری نے ایک اچھا قدم اس سینس میں لیا ہے کہ ایٹ لیسٹ کہ جو ایک سینٹرلائزیشن ہو جائے گی. لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ پاکستان کے حالات اتنے برے ہو گئے ہیں اب کہ اب جو ہے وہ ہر چیز سینٹرلائز ہوتی جا رہی ہے, اور اداروں کے وہ جو فیصلے کرنے کی سخت ہے, پہلے بینکوں سے ایل سی لے کے سینٹرل بینک کو دے دی, پھر یہ ہے کہ سینٹرل بینک کو دے دی, پھر ایل سی کھولنی بند کر دی. اب یہ ہے کہ ڈیفنس سیکرٹری ہے, اس نے جب ایشو اٹھایا کہ ایل سی کلیئر نہیں ہوتی ہماری, ٹھیک ہے جی. اب ایل سی کلیئر کیسے ہوتی ہے, اس کے اوپر اسٹیٹ بینک بیٹھا ہوا تھا. جو اسٹیٹ بینک ہے وہ ظاہری بات ہے اس نے ہر چیز جو آئی ایم ایف کو بتانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اسٹیٹ بینک میں تو پہلے ہم نے بندے بٹھائے ہوئے تھے, وہ تھے ہی آئی ایم ایف کے. اور یہ آپ دیکھیں کہ کیونکہ جو فارن ایکسچینج ریزرو نیچے گرے, ایکسپورٹس کم ہوئی ہیں, تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کی ساری کی ساری اکانومی جو ہے وہ چیلنج ہو گئی ہے. فارن ایکسچینج ریزرو $8 بلین کے قریب تھے, ابھی وہ 3.27 ملین کم ہو کے 7.5 بلین کے جو ہیں وہ رہ گئے ہیں. تو وہ بڑا پیسہ 4-5 ہفتے کا پیسہ ہے. جیسے ہمارے دوست ہیں عزیر یونس صاحب, وہ کل کہہ رہے تھے کہ کسی بھی ملک کے اندر جو سیف وہ پیسہ ہوتا ہے, جو سیف پیسہ مینز کے امپورٹ کے لیے, وہ کم از کم 12 سے 16 ہفتے کا ہونا چاہیے. لیکن پاکستان میں کیونکہ اب یہ پیسہ موجود نہیں ہے, پاکستان کے پاس 5 ہفتے کا پیسہ ہے, تو 5 ہفتے سے کڑک کر کے کہیں بھی کچھ بھی کٹا کھول سکتا. سو یہ چیزیں جو ہیں وہ ظاہری بات ہے انہوں نے ہر چیز سینٹرلائز کر لی ہوئی ہے گورنمنٹ نے, اور ہر چیز جو ہے وہ ہم نے جسے سینٹرلائز کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم تھوڑی سی اس پوزیشن میں آئے ہیں. ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو اینول ایکسپورٹ ٹارگٹ ہے وہ $30 بلین ہو, یہ ہو وہ ہو, لیکن وہ کئی چیزیں سمجھ نہیں آ رہی. دوسری طرف جو طالبان ہیں وہ چڑھائی کر گئے ہیں, ٹی ٹی پی والے, ہمارا جو جارج ڈی افیر ہے اس کی جان لینے کے پیچھے وہ افغانستان کی سڑکوں اور گلیوں میں جناب گھوم رہے ہیں, دندنا رہے ہیں. اور کیونکہ پاکستان نے جب پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ٹی ٹی پی جو پاکستان میں بیٹھی ہے اس کو ہاتھ نہیں لگانا, تو افغان طالبان اس ٹی ٹی پی کو افغانستان میں کیوں ماریں گے؟ دس از سمپل تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر ہم نے پاکستان میں ہاتھ نہیں لگایا ان کو, تو وہ ان کو کیوں ماریں گے؟ اکانومی کا دیکھ لیں, ڈیفنس والوں نے پیسہ مانگ لیا ہے, انہوں نے ڈیفنس کی ایل سی کھولنے سے اسٹیٹ بینک نے منع کر دیا, وہ کھولتی نہیں ہے, وہ انہوں نے فائنانس منسٹری کو سارا کچھ دے دیا. So that's where we stand. That's what is important. That's what's going on at the moment in the country. So یہ جو چیزیں میں سمجھتا ہوں یہ ایک اس چیز نے اب پاکستان کو مزید ایک جسے آپ کہتے ہیں نا چیلنج پوزیشن میں لا کھڑا کر دیا ہے. اور ڈالر ویسے ہی نہیں آ رہے پاکستان باہر سے. تھینک یو سعودی عربیہ کہ اس نے کم از کم $3 ارب دی. آج وہ $3 ارب ہو جائیں, یہ 7.5 جو ہے نا یہ 4 رہ جانا تھا.
تو یہ آؤ گے 3 ہفتے کے جو ایکسچینج ریزروز رہ جانے تھے. سو یہ ہے ساری کہانی. تو تھینک یو سعودی عرب تو بنتا ہے, ہم تو ظاہری بات ہے ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں. اسی طرح ہم نے تھینک یو کرنے ہیں لوگوں کے, کیونکہ لیڈرشپ پہ تو امید نہیں ہے. وہ تو ظاہری بات ہے ایک ملک ہے تو پھر وہ ملک کر کے وہ پیسے دے دیتے ہیں. وہ کوئی اس طرح پیسے نہیں دیتے کہ مطلب چلو یار 220 ملین دا ملک ہے, 3 ملین دا ملک ہے, کچھ نہ کچھ نہ کچھ ہے ہی ہے نا, ٹھیک ہے. اور عمران خان جو ہے وہ اپنی چڑھائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے ہم نے اگلے سال الیکشن کرانے ہیں. نئے چیف کے لیے مسائل یہ ہیں کہ وہ کریں تو کیا کریں. وہ پہلے اپنے انٹرنل معاملات ٹھیک کریں, وہ پہلے سیکیورٹی ٹھیک کریں کہ اکانومی ٹھیک کریں. نئے چیف کے لیے یہ بھی ایک ٹارگٹ ہے, کیونکہ جو پرانے چیف ہیں وہ سیٹ کر گئے ہیں یہ چیز کہ ہمیں اکانومی کو بھی دیکھنا ہے. سو لیٹ سی. وہ ہمارے دوست ہیں ایک, تو انہوں نے کل اگلے دن بات کی, انہوں نے کہا کہ جو جنرل باجوہ صاحب تھے وین ہی واز دی آرمی چیف, تو ان کے سامنے کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس آتے تھے وہ اتنے خوش نہیں ہوتے تھے, مطلب اس کو اتنا کین انٹرسٹ لے کے نہیں دیکھتے تھے. لیکن جب ان کے سامنے پولیٹیکل چیزیں آتی تھی تو وہ بڑا خوش ہو کے بتاتے تھے, بات انٹرسٹ لیتے تھے. اٹ مینس کہ وہ جنرل صاحب جو تھے وہ بھی ہی واز مور انٹو دا پالیٹکس ایز انٹو دا بزنس. سو یہ چیزیں ہیں, ہماری پرائورٹیز ہی خراب ہیں, اور جس کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہا, جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ آج پہنچ گئے ہیں. اسی لیے دیکھ لیں بھارت کہاں پہنچ گیا, ہمارے لیے تو افغانستان ہی اسٹیبل ہے, ایٹ لیسٹ ان کو پتہ ہے ہم ڈوبے ہوئے ہیں, ہمارا کیا. ٹھیک ہے جناب, لیٹس سی واٹ کمز آؤٹ آف دس نیکسٹ. تھینک یو ویری مچ.